अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बय्यिना हम लोग कर रहे हैं, जिसकी लास्ट आयत नंबर 8 है। सूरतुल बय्यिना 98 नंबर सूरा है और इसमें 8 आयत हैं। आज हमने आखिरी आयत करनी है और ये मदनी सूरत है। जज़ा जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, सबसे पहला वर्ड जो है वो क्या है? जज़ाउ हम लफ्ज़ों को तोड़ना सीख चुके हैं। हमें सबसे पहले कोई भी जब वर्ड हमारे पास होता है तो हमें उसको सबसे पहले तोड़ना होता है। जब हम किसी भी लफ्ज़ को तोड़ते हैं तो वो खुल के हमारे सामने आ जाता है और हमें पता चल जाता है कि इसको हमने किस तरह से करना है। तो जज़ाऊ ये एक वर्ड है और हम की ज़मीर इसके साथ अटैच्ड है। और इस बात को हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि जब भी इस्म प्लस इसमें ज़मीर हो तो वो कुछ और नहीं बनता, हमें आंखें बंद करके उसको क्या कहना होता है कि ये जो है मुरक्कब अज़ाफ़ी है। जब कभी इस्म प्लस इसमें ज़मीर होगा तो वो कोई भी और चीज़ नहीं बन सकता सवाए मुरक्कब अज़ाफ़ी के। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये एक इस्म है, इस्म के फ़ौरन बाद इसमें ज़मीर है, तो इसको हम कहेंगे कि ये मुरक्कब अज़ाफ़ी है। अब अगर ये मुरक्कब अज़ाफ़ी है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि जो पहला वाला इस्म है वो आपका मुज़ाफ़ है। मुरक्कब इज़ाफ़ी के दो पार्ट्स होते हैं, पहला वाला पार्ट मुज़ाफ़ कहलाता है और दूसरा वाला मुज़ाफ़ इलैहि कहलाता है। उसी हवाले से हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, जज़ा उ और हम, इसको हम किस तरह लिखेंगे? जज़ा और हम। जब भी पूरे कुरान मजीद के अंदर कभी भी हमारे पास इस्म के फ़ौरन बाद इस ज़मीर की सूरत में इस्म आ जाए तो ये हमेशा पहला वाला पार्ट मुज़ाफ़ कहलाता है और दूसरा वाला पार्ट मुज़ाफ़ इलैहि, और ये दोनों मिल के फिर बन जाते हैं मुरक्कब अज़ाफ़ी। ठीक हो गया? ये हिस्सा हो गया मुज़ाफ़ और ये हो गया मुज़ाफ़ इलैहि, और ये मिल के बन जाएगा मुरक्कब अज़ाफ़ी।
اور یہ اب آپ کو پکا پکا اس چیز کو یاد کر لینا ہے. جہاں جہاں پہ بھی آپ کو یہ کمبینیشن نظر آئے گا کہ ایک اسم جڑا ہے ایک اسم ضمیر کے ساتھ تو وہ ہمیشہ مرکب اضافی بنائے گا. اب کیونکہ یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اور کیونکہ جملہ اسمیہ کا سب سے پہلا حصہ آپ کا جو ہے مبتدا کہلاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہے مرکب اضافی جو ہے یہ اب کیا بن کے آ رہا ہے مبتدا. مرکب اضافی جو ہے وہ کیا بن رہا ہے مبتدا. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی. اسی کے آگے ہم چلتے ہیں تو اس کے آگے ہمارے پاس لفظ ہے ان دا. جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ تمام الفاظ جو کہ کسی جگہ کے بارے میں آپ کو کوئی خبر دے رہے ہوں اوپر نیچے آگے پیچھے سامنے ٹھیک ہے دائیں بائیں یعنی کہ اس قسم کے قریب دور یعنی کہ جگہ کے بارے میں جو بتا رہی ہوں اس طرح کے تمام الفاظ یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں اسم ظرف مکان کہلاتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہی مضاف بن کے آتے ہیں. کیا بن کے آتے ہیں مضاف بنتے ہیں یعنی کہ جہاں پہ بھی آئیں گے یہ مضاف بن کے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا یہاں تک بات کلیئر ہوگی آپ لوگوں کو؟ جی. قرآن مجید میں یہ اس طرح کے الفاظ جو جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں وہ ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں اور جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ یہ اسم ظرف مکان کہلاتے ہیں. اب اسم ظرف مکان کس کو کہتے ہیں وہ اسم جو کسی بھی کام کرنے کی جگہ کے بارے میں بتائے. ٹھیک ہے وہ کیا کہلاتا ہے اسم ظرف مکان. وہ اسم جو کسی بھی جگہ کے کام کرنے کا جو کسی بھی کام کرنے کی جگہ کے بارے میں آپ کو بتائے کہ کوئی کام کہاں ہوا وہ اسم الفاظ اسم ظرف مکان کہلاتے ہیں. اور یہ جب بھی قرآن مجید میں آئیں گے یہ بھی ہمیشہ مضاف بن کے آئیں گے. ٹھیک ہے تو اسی حوالے سے جو ہمارے پاس اگلا لفظ آ رہا ہے ان دا یہ کیا بن رہا ہے آپ کا ہمارے پاس ان دا جو ہے اسم ظرف مکان. ان دا
रब्बिहिम, रब्बिहिम। अब मैंने कहा कि हमने लफ्ज़ों को तोड़ के फैसला करना होता है, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो किस तरह तोड़ेंगे? इनको जब हम अलहदा करेंगे तो हमारे पास 3 अल्फाज ऐसे आएंगे। रब्बी और हिम, रब्बी और हिम। बिल्कुल। इन द एक लफ्ज, जी। फिर आ गया रब्बी दूसरा लफ्ज, और उसके आ गया हम की ज़मीर तीसरा लफ्ज। अभी अभी हमने जैसे कि पढ़ा कि जब भी इसम के साथ इसमें ज़मीर आ जाए तो आंखें बंद करके हमने क्या कहना है कि वो क्या बन रहा होता है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इसका इजाफी। मतलब क्या हुआ कि रब्बे हिम क्या बन रहा है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब अब इसका मतलब है पहले क्या मुज़ाफ़ आता है इलैह। और बाद में क्या आता है? पहले मुजाफ आएगा फिर मुजाफ इलैहि आएगा। बिल्कुल। यानी कि पहले हमारे पास आएगा मुजाफ, जो भी पहले आता है वो मुजाफ कहलाता है, और उसके बाद जो है हमारे पास मुजाफे इलैहि आएगा। क्लियर हो गया? तो अब हम इसके पहले हिस्से को क्या कहेंगे? ये जो पहला हिस्सा है रब, ये हमारा क्या बन के आ रहा है? मुजाफ। और ये जो दूसरा हिस्सा है अब ये क्या बन के आ रहा है जैसे हमने अभी पीछे किया? मुजाफ इलैहि। मुजाफे इलैहि। अब ये दोनों मिल के क्या बन गए? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा हमारा बन गया है मुरक्कब इजाफी। ये दोनों मिल के बन गए हैं मुरक्कब इजाफी। ठीक है। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंदा जब आएगा कुरान में तो वो ये सारे जो अल्फाज हमने अभी सीखे, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ये क्या कुरान में बन के आते हैं? ये इसम ज़र्फ मकान इसमें ज़र्फ और मकान है, लेकिन क्या बन के आता है? मुजाफ। ये मुज़ाफ़ भी जब मुज़ाफ़। कुरान में आएगा मुजाफ बन के आएगा। ठीक है। इस्म ज़र्फ़े मकान, और इस ज़र्फ़े मकान जो है ये भी जब कुरान में आएगा तो ये क्या बनता है? हमेशा ये मुजाफ बन के आता है। ठीक है। तो इंदा इसमें ज़र्फ़े मकान है, और ये भी आएगा तो मुजाफ बन के आएगा। अब अगर ये मुजाफ है तो मुजाफ के फौरन बाद क्या आता है? मुजाफ के फौरन बाद मुज़ाफ़ इलैहि। मुजाफ इलैहि। और हमने कहा था मुज़ाफ़ एंड से इलैहि। हम पीछे की तरफ आते हैं ना, ऐसी कहा था ना जी। हमने कि हम एंड से पीछे की तरफ आते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये मुजाफ है तो फिर मुजाफे इलैहि क्या है? रब्बी हिम। मुरक्कब इजाफी जो है। जी। यानी कि इसको हम इंदा को कहेंगे मुजाफ, और मुजाफ के बाद जो है वो हमारा जो भी है उसने क्या बन के आना है? मुजाफ इलैहि। मुजाफे इलैहि। तो यानी कि अब वो जो ऊपर ऑलरेडी मुरक्कब इजाफी बन चुका हुआ था वो अब आपका क्या बन रहा है? पिछले मुजाफ का मुजाफे इलैहि। ठीक है। यहां तक बात समझ आइए?
کہ جی مشکل میم، لگ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ جی جی نہیں مشکل نہیں ہے بالکل بھی۔ تو پہلے ہم نے کہا تھا جب بھی دو مرکبات بن رہے ہوتے ہیں تو ہم پہلے اینڈ والے کو بناتے ہیں، پھر ہم یعنی کہ پیچھے کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں ہم، تو اس لیے پہلے بنا ربہم مرکب اور پھر اس کے بعد بنا اندہ کو اس کے ساتھ ملایا اور پھر ہمارے پاس بن گیا اب یہ ایک اور مرکب اضافی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اوپر جو تھا وہ مبتدا بنا، جو پہلا والا حصہ تھا جزاؤہم، وہ بھی حالانکہ مرکب اضافی بنا تھا، تو جو پہلا نمبر 1 مرکب اضافی تھا وہ کیا بنا؟ مبتدا، ٹھیک ہے؟ اور جو یہ نمبر 2 مرکب اضافی ہے، اب یہ نمبر 1 تھا مرکب اضافی، اب یہ بن گیا مرکب اضافی نمبر 2، تو وہ آپ کا جب بنا ہے مبتدا، تو ہم نے کیا کہا تھا جملہ اسمیہ میں کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں؟ مبتدا اور مبتدا، خبر، خبر خبر اور متعلق۔ متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ متعلق۔ تو اندہ ربہم مرکب اضافی جو ہے وہ والا مرکب اضافی جس کے اندر اسم ظرف آ رہا ہو وہ بھی آپ کا متعلق بنتا ہے۔ آپ کو میں نے اس لیے پیچھے تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا نا کہ جو آپ کا الذین کے بعد اسم موصول کے بعد صلہ ہوتا ہے وہ 4 طرح سے آ سکتا ہے، کون کون سی طرح سے؟ جار مجرور، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ اور شبہ جملہ، جس میں مضاف جو ہے وہ ایز ظرف زمان ہو یا مکان ہو۔ بالکل، تو میں نے یہ کہا تھا کہ دو جملے، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، یا جار مجرور، یا وہ مرکب اضافی جس کا مضاف جو ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ اسم ظرف ہے۔ تو جار مجرور اور وہ مرکب اضافی جس کا مضاف اسم ظرف ہو، یہ دونوں متعلق بن کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اندہ ربہم اس کا مطلب ہے اب کیا بنے گا؟ متعلق کے، اب یہ کس کے بارے میں بتا رہا ہے؟ جزاؤہم، ان کی جزا کس کے پاس ہے؟ ان کے رب کے پاس ہے۔ جی، اور آگے والا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ جنات عدن، اس کا کیا مطلب ہے؟ باغات، ہمیشہ رہنے والے۔ ہمیشہ رہنے والے باغات۔ اب مجھے بتاؤ یہ جی متعلق خبر ہوگا یا متعلق مبتدا ہوگا؟ کس کے بارے میں خبر دے رہا ہے متعلق جو ہے؟ مبتدا مبتدا کے کے بارے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے کہ خبر کے بارے میں؟ مبتدا۔ مبتدا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کی جزا جو ہے ان کے رب کے پاس ہے۔ تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ متعلق مبتدا۔ مبتدا۔ جو متعلق ہوتا ہے نا اس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اس کے ترجمے کو دیکھ کے کہ وہ کس کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے۔ متعلق جو ہوتا ہے وہ کئی چیزوں کے بارے میں متعلق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ترجمے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کے متعلق ہے، کس کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا اس کے ترجمے کو دیکھ کے کہ یہ کس کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے؟ مبتدا کے بارے میں، کہ ان سب کی جزا، ان سب کا جو انعام ہے، عند ربہم، ان سب کے رب کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اب جملہ اسمیہ تھا، اس میں آپ کو یہ بھی مل گیا مبتدا بھی، آپ کو یہ بھی مل گیا خبر بھی، متعلق بھی،
پیچھے اب کیا رہ گیا؟ خبر خبر. خبر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب جو آخری پارٹ رہ گیا ہے وہ کیا بنے گا؟ خبر خبر بن کے آئے گی. ٹھیک ہے، جو بھی لاسٹ پورشن رہ گیا وہ ان دونوں کی خبر بن کے آئے گی. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس کیا ہے؟ جنات عدن. تو اب یہ خبر بن کے آئے گی ہمارے پاس. جنات عدن. جی کون کرے گا اس کو؟ جی میں کر لیتی ہوں. جی جی اس میں جناتو جو ہے یہ ہلکا پھلکا اسم ہے، تو یہ اسم مضاف ہے. اور ادنن یہ جو ہے یہ مضاف الیہ بنے گا. تو یہ دونوں مل کر مرکب اضافی بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ یہ آپ خبر کے پاس یہاں پہ 3 مرکب اضافی ہو گئے. ٹھیک ہے، جی جی پہلا مرکب اضافی بن کے مبتدا بن گیا. جی جی دوسرا مرکب اضافی آیا تو کیا بن گیا؟ متعلق بن گیا، متعلق مبتدا بن گیا. متعلق بن گیا. اور اب تیسرا مرکب اضافی جب آیا ہے تو وہ کیا بن رہا ہے؟ وہ خبر بن گیا. بالکل وہ خبر بن گیا ہے. اور یہ تینوں مل کے جملہ اسمیہ بن جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مبتدا، متعلق مبتدا اور خبر یہ تینوں مل کر جملہ اسمیہ بن جائیں گے. بالکل. اب یہ جو پہلا تھا جنات عدنین، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا آ گیا مضاف اور مضاف الیہ، اور آخر میں آپ کے پاس آ گیا مرکب اضافی. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کا ایک حصہ بن گیا. اور یہ آپ کا دوسرا حصہ بن گیا. ٹھیک ہے، اور یہ آخر میں مل کے کیا بن گیا؟ مرکب اضافی. اب مرکب اضافی نمبر 3 جو ہے، اب یہ کیا بنے گا؟ اس کی خبر. خبر. خبر بالکل. خبر. اب ہم اس کو آپس میں کنیکٹ کریں گے. آپ کی مبتدا پلس متعلق مبتدا اور خبر، یہ تینوں مل کے آپ کیا بن رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. بالکل زبردست ہو گیا. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کوئی مشکل بات ہے اس میں؟ جی
تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اب تجری کیا ہے؟ فعل ہے کہ اسم ہے؟ فعل ہے. فعل. ٹھیک ہو گیا. فعل مضارع ہوگا. مضارع کون کہہ رہے؟ مضا- مضارع. 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 تجری من کیا بن کے آ رہا ہے؟ حرف جار. بالکل ٹھیک ہے. تحتی تحتی حل انہار. تحتی من تجری من تحتی حل انہار خالدین فیہا ابدا. خالدین فیہا ابدا. ٹھیک ہو گیا. اس کو اب ہم نیچے لکھ کے کرتے ہیں. جی کوئک کر لیتے ہیں. تجری کیا ہوگا؟ تجری تجری فعل فعل مضارع. 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 بالکل ٹھیک ہو گیا. تجری اب ایک نیا بات شروع ہو رہی ہے اور یہ ہے فعل مضارع. روٹ ورڈ اس کے کیا ہے؟ جیم را یا. جیم را یا. جری سے نکلا ہے اور اس کا باب جو ہے باب ضربہ. ضربہ یضربو سے ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم اس کا صیغہ کیا کریں گے؟ واحد ہے تسنیہ جمع ہے؟ واحد. واحد. آگے واحد مذکر. واحد مذکر اور یہ اس کا ہوگا میں حاضر کا صیغہ. حاضر. جی حاضر. بالکل. حاضر. ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ تو یہ فعل مضارع ہو گیا ہے. اور فعل مضارع کیا یہ صرف فعل ہے یا اس کے بعد اس کے اندر اس کا فاعل بھی موجود ہے؟ تجری کے اندر اس کا فاعل موجود ہے کہ نہیں موجود؟ نہیں میم یہ باہر آیا ہوا ہے نا انہارو. ٹھیک ہے. وہ پیش والا ہے نا یہ انہارو پیش والا ہے. انہارو پیش والا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ال سے پتہ چلا کہ اسم ہے اور وہ پیش والا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی اسی جملے کے اندر کوئی پیش والا اسم آ جائے
تو وہ بیسکلی اس کا فائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم من تحتیہا، یہ وہی والا پھر بن گیا جس سے ہم نے پہلے بات کی. من حرف جار ہے، لیکن ہم نے اس کو تینوں چیزوں کو دیکھنا ہے. تحتی، تحتی کیا ہے؟ یہ مضاف، بالکل ٹھیک ہے. اور ہا جو ہے وہ ضمیر ہے اور وہ ہمیشہ مضاف الیہ بن کے آتی ہے. بالکل. تحتی، تحتی ایک ہو گیا، اور ہا کی ضمیر علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی ہم پہلے تحتی کو کیا کہیں گے؟ مضاف. مضاف، اور اس کے بعد ہا کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. اور یہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ مرکب اضافی. بالکل ٹھیک ہے. یہ پہلا والا حصہ یہ مل کے بنے گا مرکب اضافی، اور پھر یہ من حروف جر کا مجرور اسم بن جائے گا. بالکل یہ تحتی مضاف ہے، اور ہا جو ہے مضاف الیہ ہے، اور یہ دونوں مل کے بنیں گے سب سے پہلے ذرا جی. تو اب یہ مرکب اضافی بن کے، باقی بچے کیوں نہیں بول رہے؟ سائرہ کیوں بول رہی ہے سارے؟ باقی کلاس میں کوئی نہیں ہے؟ نہیں ہے میم. تو آپ کیوں نہیں بول رہے ہو؟ نہیں سائرہ، میم بول. ان کو بولنے دو، باقیوں کو. یہ اب مرکب اضافی بنا، اور یہاں پہ آ جائے گا من. من اور مرکب اضافی مل کے اب کیا بنیں گے؟ جی کوئی اور بچہ بولے. من مرکب اضافی کے ساتھ مل میم کے یہ کیا وہ بنے بنے گا؟ گا نا، یہ جار مجرور، مجرور مجرور اسم ہوگا نا یہ. بالکل. من کے ساتھ مل کے پھر یہ بن جائے گا متعلق فعل تجری کا، متعلق بالکل بنے ٹھیک گا ہو گیا. تجری کا. یعنی کہ اب یہ دونوں مل کے من، اور وہ ایک جار ہے ایک مجرور ہے. جی ٹھیک ہے. جی. پہلا والا یہ ہو حرف گیا جر ہے، متعلق ہے. جی جار اور مجرور. مرکب اضافی کو ہم مجرور کہیں گے، اس کو جار کہیں گے، اور یہ مل کے اب کیا بن جائے گا؟ مرکب، بلکہ اب متعلق ہی کہیں گے ہم، متعلق. متعلق فعل تجری. جی متعلق فعل. یہ نادیہ با، یہ تحتی جو ہے یہ ظرف بھی ہے، ساتھ اسم ظرف مکان. جی بالکل اسم ظرف بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہمارے پاس ہے تجری من تحتیہا، تجری بنا مرکب فعل مضارع. اس کے بعد من تحتیہا یہ جار مجرور مل کے متعلق فعل بن گیا. اور الانہارو، اس کی پیش نے کیا بتایا آپ کو؟ فاعل ہے یہ میم. یہ فائل بن رہا ہے.
اب آپ کے پاس فعل آ گیا اور آپ کے پاس متعلق فعل آ گیا، اور اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو یہاں سے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں تھوڑا سا. جی ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے پاس آ گیا فعل، آپ کے پاس آ گیا ہے متعلق فعل، اور الانہار کو اب ہم کہیں گے فائل. الانہارو. الانہارو جو ہے آپ کے پاس فائل بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. فعل، فاعل اور متعلق آپ کے پاس آ گئے ہیں. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے پیچھے آپ کے پاس؟ مفعول. جی اس کو ابھی ہم نے، ہمارے پاس رہ گیا خالدین فیہا ابدن. خالدین فیہا ابدن. جی اس کو ہم کیا بنائیں گے اب؟ خالدین فیہا ابدن. خالدین اس کی مفعول بنے شیپ، گا یہ. اس کی شیپ کیا بتا رہی ہے؟ فائل. فائل کی. فائل. فائل کی شیپ ہے. ٹھیک ہے. فائل کی. جی. خالدینہ جو ہے اسم کس کی فائل. شیپ میں آ رہا ہے؟ فاعل، اسم فائل. اسم الفاعل. خالدینہ اسم الفاعل ہے. یہ شیپ ثلاثی مجرد میں ہوتی ہے، مزید فی میں ہوتی ہے. اور باب نصرہ سے ہے. ثلاثی مجرد. جی ثلاثی مجرد. ٹھیک ہو گیا. خالدینہ اسم الفاعل باب ناصرہ، فیہا جار مجرور متعلق. فیہا کیا ہے؟ ابھی پھر وہی آ جائے گا جار مجرور. جار مجرور فی اور ہا، حرف جار اور مرکب اضافی. بالکل. تو اب ہم کیونکہ اتنا پڑھ لکھ گئے ہیں کہ ہم اس کو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے؟ متعلق. 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 اور کس کے متعلق ہے؟ انہارو کے. جی یہ اب ہو گیا متعلق. اور ابدن جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ ہمیشہ کیا. ہمیشگی. تو یہ بھی ہمیشگی ایک وقت ہے نا. کام کیا ہو رہا ہے؟ خالدینہ وہ ہمیشہ رہیں گے.
فیہا اس میں، تو ابداً اب کیا ہو رہا ہے؟ ظرف زمان، ہمیشگی کا ایک وقت ہے نا، جگہ کا نام تو جی نہیں ہے نا ابداً. یہ بھی اسم ظرف ہے، اسم اس میں ظرف زمان ہوگا میم. جی ظرف زمان. یعنی کہ یہ ایک وقت ہے، ہمیشہ کا وقت، ہمیشہ رہنے والا وقت. ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری چیزیں مل کے اب کیا بنیں گی؟ فعل سب سے پہلے ہمارے پاس آیا، اچھا خالدین فیہا ابدن، یہ پورا مل کے اب کیا بنے گا؟ اسم الفاعل اپنے متعلق اور وقت اس سب کے ساتھ، اس کو ہم باقی جملے کے ساتھ کیسے ملائیں گے کہ یہ ان کی حالت بیان کر رہا ہے. میں نے کیا کہا؟ تجری بہتا ہے، اس میں سے بہتی ہیں، اس میں سے انہار. ٹھیک ہے، کون بہ رہی ہے؟ کام کون کر رہی ہے بہنے کا؟ فاعل کون ہے؟ نہریں. اب کس حال میں ہوگی وہ نہریں؟ ہمیشہ رہیں گی اس میں. تو یہ جملہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ انہار کا حال بیان کر رہا ہے کہ وہ جو نہریں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی اس میں. تو نہروں کی یہ حالت بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن کے آ رہا ہے یہاں پہ؟ حال کے بارے میں پڑھا ہے نا آپ نے کہ نہیں؟ جی جی میم. جی 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 جی. تو یہ آپ یہ ان نادی ساروں کی، یہ پورا جملہ جی جو ہے خالدینہ فیہا ابدن، یہ حال ہے، حال بیان کر رہا ہے. یہ نادیہ پا، یہ جو حالت ہے یہ نہروں کی، مجھے نہیں لگتا یہ جو ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو جنت میں رہیں جی گے. جی جی میں ابھی وہ کیونکہ اس کو کلیئر کرنے لگی ہوں. حالت، حال جب بھی آتی ہے نا، حال اس کا ایک ذوالحال ہوتا ہے. ٹھیک جی ہے، جی جب بھی حال آئے گا تو اس کے پیچھے اس کا ذوالحال ہوتا ہے لازمی، جی اس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا حال جو ہے ذوالحال. اور بڑی آسان سی چیز ہے، جو چیز ہمیں نہیں ملتی ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کیا ہے؟ محذوف ہے. یعنی کہ ذوالحال اس کا مسنگ ہے، موجود نہیں ہے. یعنی کہ جس کی حال بیان ہو رہا ہے وہ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، کہ کون ہمیشہ رہیں گے اس میں. یعنی کہ آپ خود گیس کرو گے کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو سکتی ہے. وہ رہنے والے ہیں ہمیشہ اس میں. اب وہ کون ہو سکتا ہے؟ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہو ایک انڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، ان سب کی جزا، ان سب کی جزا ان کے رب کے پاس ہے. تو اب یہ ان جو ہے نا، اس میں جو بھی ان ہے، یہ ساری باتیں اس کے بارے میں ہو رہی ہیں. ان سب کی جزا ان سب کے رب کے پاس ہے. نہریں بہتی ہیں ہمیشہ کے باغات. اب جزا کے طور پہ کیا آ رہا ہے؟ انعام کیا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ ان کے رب کے پاس ان کی کیا جزا ہے، کیا صلہ ہے، کیا انعام ہے؟ جنات ہمیشہ کی جنتیں. اب ان کے بارے میں اضافی انفارمیشن دی جا رہی ہے ان جنتوں کے بارے میں، کہ اب یہ کس کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ یہ آگے خبر، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ جنت جنت کے بارے میں. جنت کے.
جو ہمیشگی کی جنت ہے نا، جو ان کو انعام کے طور پہ دی جا رہی ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ وہ رہنے والے ہیں ہمیشہ اس میں. یعنی کہ ابھی جو ہوم پیچھے چل رہا تھا نا مسلسل، ہوم ہوم ہوم، یہ اس کے بارے میں ہے. تو یہاں پہ آخری بات کریں گے کہ یہ پورا جملہ ہم اب جو پورا جملہ بنا تجری سے لے کے نیچے تک، اس پورے کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل. اب یہاں میں لے آتی ہوں. جو اوپر ہمارے پاس فعل تھا، فعل اپنے، فعل کے بعد کون آیا تھا؟ متعلق. متعلق کے بعد کون آیا تھا؟ فاعل. اور فاعل کے بعد آیا تھا اس کا حال. یہ سارے مل کے اب کیا بنے ہیں؟ صفت بن رہا ہے. یہ سارے مل کے صفت بن رہی ہے. ہم نے آپس میں تو کنیکٹ کرنا ہے نا. کس کی صفت بن رہی ہے؟ جنات عدن موصوف کی. صفت کافی کسے کہتے ہیں؟ کمپلیکیٹڈ ہو گیا یہ. جی بھائی، آہستہ آہستہ ہم بڑے جملوں پہ جائیں گے تو ایسے ہی ہے نا. جی آپ ویسے کھولو گے تو اب یہاں پہ کیونکہ اتنا گڈ مڈ ہوا ہوا ہے نا کہ آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے، ویسے آپ کھولو گے تو آپ کو آرام سے سمجھ میں آئے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوپر جملہ تھا تجری، بہتی ہے، ترجمہ دیکھو نا تو آپ کو مشکل نہیں لگے گی. بہتی ہے، یہ ہو گیا فعل. من تحتیہا، من سے آپ کو پتا چل رہا ہے جار مجرور، پہلے مرکب اضافی، پھر من کے ساتھ مل کے جار مجرور، مرکب جاری، متعلق بن گیا. الانہارو اس کی پیش، اور ال نے بتایا کہ میں فاعل ہوں. فعل اپنے متعلق اور فاعل کے ساتھ مل کے. خالدین فیہا ابدن، اس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ حال. یہ اب حال حال. بتا رہا ہے. یہ سب پورا جملہ جو اب یہ بن گیا نا، جملہ کی کون سی قسم ہے؟ جملہ فعلیہ. کیا بنے گا؟ فعل سے جو جملہ شروع ہوتا ہے کیا بنتا ہے؟ جملہ فعلیہ. تو یہ پورا جملہ فعلیہ کچھ تو بنے گا نا. کیا بنے گا؟ یہ پورا جملہ فعلیہ کیا بن جائے گا؟ اس کو میرا فرق کلر دے دوں. یہ اب پورا جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، پورا جملہ فعلیہ بن رہا ہے. صفت کس کی؟ صفت جنات عدن کی. کس کی صفت بن رہا ہے؟ آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ بنانا ہوتا ہے، یعنی کہ بغیر اس کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہم نے اس پورے جملہ فعلیہ کو کسی کے ساتھ تو جوڑنا ہے نا. تو جو جنہ تو ہمیشگی کی جو جنت ہے، یہ موصوف ہے. موصوف. اور آگے جو جملہ فعلیہ ہے وہ اس کی صفت بن رہی ہے. بس یہ آپ یہ ذہن میں رکھو کہ ہم نے ہر چیز کو کچھ نہ کچھ بنانا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. جنات عدن موصوف ہے کہ جو ہمیشہ کی جنت ہے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جو جنت ہے اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو جنت کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. وہ نقشہ جو ہے وہ اس کی یعنی کہ جنت یا جنت والوں کی حالت بیان کر رہا ہے. کلیئر ہے؟ اب یہ پورا کا پورا مل کے جو ہے پیچھے والے جملے کی خبر بنے گا. ہم نے جو فعل اور یہ بنایا تھا نا، سو جزاؤہم کو ہم نے کیا بنایا تھا؟ مبتدا. جی مبتدا. اور اندہ جی ربہم کو کیا جی بنایا جی تھا؟ عند ربہم مرکب اضافی متعلق مبتدا متعلق متعلق مبتدا متعلق مبتدا. مبتدا. اب جو جنات عدن اسی کو ہم نے خبر بنانا تھا نا، تو اگر اس کو اکیلے کو ہم خبر بنا دیتے تو پھر اگلے جملے کو کیا کرتے؟ تو اب اس خبر کو پہلے ہم نے کہنا ہے کہ خبر کی یہ صفت ہے. خبر اپنی صفت کے ساتھ مل کے اب یعنی کہ یہ جو ہے جنات عدن مرکب اضافی اپنی صفت کے ساتھ، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کے اب خبر بنے گا. ٹھیک ہے. اب یہ خبر بنے گا کس کا؟ فعل اور متعلق کی. جزاء مبتدا کا خبر ہے جزاؤہم مبتدا کی. جی. کلیئر ہو گیا؟ اب یہ ہمارا پورا جملہ مکمل ہو گیا ہے. جی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. میں الحمد للہ. جی. کچھ رہ تو نہیں کیا جملہ ہمارا؟ ابھی چھوٹا سا رہ گیا جی. رضی اللہ عنہم و رضو عنہ. اللہ راضی ہوا ان سب سے. اب ان سب کی پوری کہانی چل رہی ہے نا. اللہ راضی ہوا ان سب سے اور وہ سب راضی ہوئے اس سے. یعنی کہ اللہ نے یہ جنت کا انعام انہی کو دیا نا جنہوں نے اللہ کا کہنا مانا، اللہ کے مطابق زندگی بسر کی. تو اللہ ان سے جب راضی ہو گیا تو انعام کے طور پہ اللہ نے کیا دیا؟ جنات عدن، ہمیشگی کی جنت. ٹھیک ہے. اور پھر اس ہمیشگی کی جنت کی وضاحت کی گئی، اس کا حال بیان کیا گیا کہ یہ وہ جنت ہے ہمیشگی کی کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ لوگ جن کو جنت دی جا رہی ہے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کو ساتھ ہی خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے. تو اب آخری ایک بات بتائی گئی کہ وہ تمام لوگ جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن سے راضی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دے دی، تو وہ سب اللہ کیوں دے دی جنت؟ ریزن کیا ہوئی؟ کیونکہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. اور جب اللہ نے راضی ہو کے ان کو جنت دی تو جواب میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. کلیئر ہو گئی بات؟ جی جی میم. اس کا میں ترجمہ لکھ کے پھر اس کو مٹاؤں گی، آپ لوگ اس کی پکچر لے لینا. ترجمہ پہلے ہم لکھ لیں اس کا.
نے کہیں کچھ لکھا ہے ترجمہ کے؟ کسی کا بھی نہیں لکھا. جی ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے ہمیشہ کے باغات بہتی ہیں ان کے نیچے نیچے سے نہریں، وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ. ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے ہمیشہ کے باغات، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ. کلیئر ہو گیا جی؟ کوئی کنفیوژن؟ نو میم. آپ لوگوں کو دیر تو نہیں ہو رہی؟ اس کو مکمل کریں کہ پھر چھوڑ دیں، یا میں مکمل کر کے بھیج دوں آپ کو؟ اب اس کی کوئی پکچر لے لیں تو پھر ہمیں اس کو مٹانا پڑے گا آگے کرنے کے لیے. جی لے لی میم. ایک منٹ میں اس کو ذرا فائنل شکل دے لوں. اب لے لیں آپ پلیز. لے لیے؟ جی جی. چلیں، جزاک اللہ. اوکے. جی آخری لائن ہے جی ہماری. آٹھ نمبر آئی تھی، ماشاء اللہ اتنی لمبی رضی ہے. اللہ. بہت رضی لمبی آیت ہے. رضی رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہم، یہ چھوٹا سا ہی ہے، اتنا لمبا نہیں ہے. جی میم آگے اور بذالک لمن خشی ربہ. اچھا آگے بھی ہے، میں نے تو یہیں تک لکھا ہوا ہے. وہ رضو اللہ ان سے راضی ہوا اور عنہ. وہ سب اللہ سے راضی. جی آپ میں سے کوئی بولے، میں لکھتی جاؤں گی جلدی جلدی سے. میم فعل ماضی ہے یہ. رضیہ. رضیہ
را، ضاد اور واو اس کا روٹ ورڈ ہوگا. ٹھیک. اور واحد مذکر اور غائب ٹھیک. کا صیغہ ہوگا. اللہ جو ہے میم فائل باہر آ گیا، پیش والا اسم میں تو یہ فائل ہوگا اللہ. ٹھیک ہو گیا. انہم جو ہے میم وہ جار مجرور، پھر سے جار مجرور متعلق ہے، متعلق رضیہ، رضیہ یا متعلق ہے فعل. ٹھیک. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ بنے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلا ورڈ ہے جی راضی، راضیہ. یہ فعل ماضی ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے رے، ضاد، واو اور واو باب سامیہ سے ہے. یہ میم میری سمجھ میں نہیں آتا. باب کا جواب نام جو ہوتا ہے نا میم، یہ بیٹا آپ کو مطلب آ بھی تھوڑا نہیں سکتا مشکل نا، لگتا ہے، اتنے مطلب ہزاروں لفظ ہیں بیٹا، آپ اس کو یاد رکھ ہی نہیں سکتے. یہ بات ذہن میں رکھو آپ. اس کو ہمیں ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہوتی ہے. اس کو آپ نے خود سے نہیں کرنا ہوتا، اس کو آپ نے ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہوتی ہے. ڈکشنری سے دیکھ کے آپ بتاتے ہو. اللہ اور میں اس کی صیغہ پیش ہوتا ہے. ہاں بتا رہی ہے کہ یہ صیغہ جو فائل ہے اور اس کے بعد صیغہ بھی بتا دی تھی میم. جی صیغہ بتا رہی تھی میم، واحد مذکر غائب. بالکل ٹھیک ہو گیا، واحد مذکر غائب. اللہ ضابط واحد ہے تو اسی سے مل کے ہمیں پتہ چل گیا. ان جی ہو گیا جار اور آگے ہو گیا ہم مجرور اسم، اور دونوں مل کے کیا بن گئے؟ متعلق متعلق ہے فعل. فعل. ٹھیک ہو گیا. اب فعل اپنے فاعل، فعل اپنے اور متعلق فاعل فاعل اور اور متعلق ہے فعل، متعلق سے مل متعلق ہے کے فعل، جملہ فعلیہ. جی جملہ فعلیہ بن کے بنے گا معطوف علیہ. کیوں؟ کیونکہ آگے واہ واہ ہے. واو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ پہلے بنے گا جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ جو ہے پھر معطوف علیہ بن رہا ہے کیونکہ آگے ٹھیک ہو گیا. آگے واو حرف عطف آ گیا. جی میم یہ بھی جیسے اب یہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے نا، اسی کا رضیہ کا، جی یہ وہی فعل ماضی ٹھیک ہے. اور یہ اس میں مطلب میم وہ ہوگا نا، یہ ہم فاعل ہے، اس میں بالکل فعل ہم ماضی، فاعل ہوگا. آگے اس میں ہم فاعل ہے. فعل اپنے فاعل اور آگے اس کا متعلق آ رہا ہے. ان پھر جی جار مجرور ہے. جی جی جی. تو یہ فعل پھر اپنے جملہ فعلیہ. فاعل اور ان جار آگے ہو مجرور کے ساتھ مل کے متعلق فعل، یہ تینوں مل کے فعل جملہ فاعل اور فعلیہ، متعلق مل کے کیا بن جائے گا؟ پھر جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اور جملہ اور فعلیہ پھر بننے کے بعد
पिछला जो मातूफ इलैही मातूफ था उसका मातूफ। मातूफ, ये मतलब पूरा मैम फिर मुरक्कब अतफी हो जाएगा। जी, अब ये पूरा मुरक्कब अतफी ये पूरा मुरक्कब अतफी बन गया। ठीक है, अब इसका तर्जुमा मैंने ऊपर लिख दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? जी। जज़ाकल्लाह। जी, इसके बाद क्या है मुझे खोलना पड़ेगा ज़ालिका क्योंकि खशिया रब्बा, खशिया रब्बा। जी मैंने इतना ही लिखा हुआ है, मैं शायद आगे लिखना भूल गई हूँ। मैं इसको खोल के देख लेती हूँ कि आप में से कोई कर ले, मैं उसको भी खोलती हूँ। जी, मैं कर लेती हूँ अब, मैंने काफी कर ली। जी, ज़ालिका इसम इशारा, ठीक, उसके बाद आ रहा है लिमन, ली हरफे जारा है, हम्म, और जो मन है ये इसम मौसूल, ठीक, और ये इसम मौसूल के बाद ये आ रहा है खशिया, ये आ रहा है फेल माजी मारूफ, और इसका रूट वर्ड है ख्वा शीन दाल, सॉरी खा शीन वाव होगा जी, वाव है ना, खा शीन वाव। या बोलते जाओ, मेरे पास तो खुला ही नहीं हुआ, मैं खोलने लगी हूँ। जी, इसका रूट वर्ड है खाशीन या, आई थिंक, हाँ खाशीन या है इसका रूट, और इसके अंदर हुआ की फाइल है, ठीक है, और इसका सीगा है वाहिद मुजक्कर गायब। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद जो रब्बाहू है वो मुजाफ प्लस मुजाफ अलैहि यानी मुरक्कब इजाफी है, और ये इसका ये जो है ये मिलके बन रहा है मफूल। सालिका लिमन खा शिया रब्बा, रब्बाहू। रब्बाहू जी, ये जो खशिया रब्बाहू है ये बन गया ये फेल फाइल मफूल, ठीक है, ये बन गया फूल बन के, फेल फाइल मफूल बन के ये बन गया जुमला फेलिया, ठीक, और जुमला फेलिया बनकर ये इसम मौसूल का सिला बन गया। बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। इसको हम शुरू करते हैं जी। जालिका सबसे पहले मैं इसको लेफ्ट साइड को मिटा दूं तो ज़्यादा बेहतर लिखा जाएगा। जी, सबसे पहले आ जाता है जी जालिका। जालिका ये है जी इसम इशारा। इसके बाद आ रहा है लीमन। इसे हमने क्या पहले तोड़ेंगे। ली जो है वो हरफ जर है।
لی کے بعد آ جاتا ہے جی من. من. من ہم جانتے ہیں کہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول جب بھی آتا ہے اس کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ صلہ. صلہ، صلۃ صلۃ الموصول. تو اس کا مطلب ہے اسم موصول کے بعد اس کا صلہ آئے گا. تو اب اس کے بعد صلہ ہم نے کہا تھا جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور جملہ شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں فعل نظر آیا ہے، تو جس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ صلۃ الموصول جو ہے وہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ جملہ فعلیہ. صلۃ الموصول جملہ فعلیہ. ٹھیک ہو گیا. اور وہ جملہ کیا ہے ہمارے پاس؟ خاشیہ ربہ. اب ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ ہم نے اس کو اینڈ سے بیکورڈ جانا ہے. خاشیہ کو اگر ہم دیکھیں تو خاشیہ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ فعل ماضی، معروف. ماضی معروف. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خے، خاش. چین، یا. اور اس کے اندر فاعل ہے ہوا. ہوا کا فاعل. تو یہ والا جو پارٹ ہے یہ ہمارا بن گیا خاشیہ کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد جو اس کا ہے ربہ، رب ہم نے کہا اسم پلس ضمیر کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی. بالکل ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بن جاتا ہے مرکب اضافی ہمیشہ. اور اسم پلس اسم ضمیر مرکب اضافی بنتا ہے. اور مرکب اضافی بن کے صلہ کا کیا بنے گا؟ فعل، فاعل اور مفعول. فعل فاعل کے بعد کیا آتا ہے؟ فعل فاعل کے بعد مفعول آتا ہے. مفعول. جی، تو یہ بن جائے گا مفعول. ربا، بے کے اوپر زبر ہے نا، جی. تو اس لیے یہ بنے گا مفعول. یہ ہے آپ کا فعل، فاعل اور مفعول. اب یہ فعل فاعل مفعول مل کے کیا بن رہے ہیں؟ جملہ. جملہ جی، پہلے یہ بنے گا جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ بننے کے بعد کیا بن جائے گا؟ صلۃ صلۃ الموصول. الموصول. جی، یعنی کہ سارے مل کے صلۃ الموصول بن جائیں گے، پورا جملہ جو ہے. اب ہم پیچھے پیچھے جاتے جائیں گے. اب اسم موصول، یہاں پہ ہمارے پاس ہے اسم موصول یہ آ گیا ہے
नीचे में اسم موصول اور صلۃ الموصول دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ یعنی یہ مجرور مجرور اسم بنیں گے نا، مجرور اسم بنیں گے مجرور نام، نام کا مجرور حروف جر کے ساتھ. جی یہاں پہ ہمارے پاس اسم موصول اپنے صلۃ الموصول یہ آپس میں مل کے، اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ حرف اسم جر، موصول اور صلہ کے پیچھے کیا ہے؟ حرف جر تو حرف جر کے بعد کیا آتا ہے؟ مجرور اسم. تو اب یہ حروف جر کا کیا بنے گا؟ مجرور اسم مجرور اسم مجرور اسم. پھر ہمیشہ متعلق یاد بنے رکھیں گا. آپ اینڈ سے جب پیچھے آتے ہو نا تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. حرف جر یہ ہے اور ادھر آ رہا ہے مجرور اسم. یہ ہے جی حرف جر اور یہ ہے مجرور اسم. اور جار مجرور مل کے اب کیا بنتے ہیں؟ متعلق. بالکل درست ہو گیا. اب ایک جار ہے ایک مجرور ہے، ان دونوں نے مل کے بن جانے اب اس سے پیچھے کیا ہے؟ مبتدا، مبتدا ہے. مبتدا ہے. اب مبتدا سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پیچھے والا اگر جملہ اسمیہ ہے اور اس میں اگر مبتدا ہے تو مبتدا کے بعد کیا آتا ہے جملے کے اندر؟ خبر، خبر. خبر آتی ہے. اب جار مجرور مل کے کیا بنتے ہیں؟ متعلق. متعلق بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب بیسکلی یہ جار مجرور مل کے متعلق بنا. ٹھیک ہے، اور اگر کسی مبتدا کی خبر نہ ہو تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ قائم مقام، جی قائم مقام. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر کسی مبتدا کے پاس ویسے خبر ہوتی ہے لیکن اگر خبر نہ ہو تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، اس کی جگہ متعلق ہو تو ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ قائم مقام خبر. تو اب یہ کیا بن گیا؟ پیچھے والا ہے مبتدا اور یہ کیا ہے؟ قائم جملہ مقام مقام خبر. خبر. ٹھیک ہے، یہ قائم اور یہ ہے مبتدا. اور یہ مل کے اب کیا بن جائیں گے؟ جملہ اسمیہ. اسمیہ. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. جی یہ قائم مقام خبر ہے اور یہ مبتدا ہے اور یہ دونوں مل کے بن جائیں گے جملہ. جملہ اسمیہ. الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. بڑا عرصہ چلی ہے مگر الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. آیتیں لمبی ہے نا میم، اس کی کافی لمبی آیت ہے. بالکل، اس کا ترجمہ جلدی سے کر لیتے ہیں پھر اس کو ختم کرتے ہیں. کون کرے گا ترجمہ؟
ذالکا کیا ترجمہ ہے؟ وہ یہ لیمن اس کے لیے اس جو کے لیے، آگے من سے ہو گیا جو جو، ڈرے خشیہ ڈرے، ڈرے ڈرے اپنے اس کے رب سے. اپنے رب سے. یعنی کہ جو کہانی پیچھے پوری سنائی گئی، کیا کہانی سنائی جا رہی تھی؟ کہ جنت ہے ہمیشہ رہنے والی، اور وہ اللہ تعالیٰ کس کو دیا جائے گا، یہ انعام کس کو دیا جائے گا؟ جن سے اللہ راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، یعنی کہ دونوں ایک دوسروں سے راضی ہو جائیں گے، ان کے لیے یہ انعام ہے. تو ظاہر بات ہے ہم اللہ کے لیے کچھ کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوئے گا نا، بغیر کچھ کیے تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کو راضی پہلے کرنا پڑے گا، جس کے اب اگلے 10 دن ہمارے پاس آ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس دعا، اس امید، اس گمان کے ساتھ آج ہم یہاں سے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین طریقے پہ راضی ہو جائے. کیا دعا ہے ہماری؟ کہ یا اللہ جو بھی ٹوٹے پھوٹے ہم لوگ عمل کر رہے ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ جن کو قبول کیا جائے، لیکن آپ کے الغفار الغفور الرحیم ہونے کے واسطے سے ہم گمان کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ جو ہیں ہماری ٹوٹی پھوٹی ان کوششوں کو قبول فرمائیں گے، اور اس کے صدقے آپ ہمیں بخش دیں گے اور ہمیں جنت الفردوس میں اس مقام پہ لے جائیں گے جس کا ذکر آج آپ نے اس سورہ میں کیا ہے. اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم آپ سے راضی ہیں، بس آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو آپس میں جنتوں میں ملائے. ایک دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ہر دعا میں ہم نے اپنے سارے ساتھیوں کو یاد رکھنا ہے، اور اس امید یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمارا ہر عمل قبولیت والا عمل ہو اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. آمین ثم آمین انشاءاللہ تعالی. لا قوت الا باللہ. اس کی کوئی پکچر لے لے گا؟ جزاک اللہ. ایک جی لے لی میم. جزاک اللہ. جی ایک دفعہ اور لے لیں تاکہ یہ ہماری ریکارڈ میں رہ کے. البینہ کی 8 آیت ہے یہ. لے لیے؟ جی میم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. حافظ.